बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जिस वक्त इनका सुबह का टाइम है, और शब बखैर पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रात का टाइम है। मैं हूँ हसीना और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा अज़ीज़ वतनों, अल्लाह करे आप सब खैर से हो। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके अपने ज़मान में रखे और आप सबको सेहत और सलामती अता करे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, आपकी दुआओं से, आपके प्यार और मोहब्बत और सपोर्ट से। आज है मंडे और सुबह 11:30 बजे न्यू जर्सी में टेम्परेचर 77 फ़ारेनहाइट है, जो कि 25 डिग्री बन जाता है। और मौसम बारानी है, मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और आज सुबह न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा बारिश हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया और सैलाब का मनाज़र पेश कर रहा था। लेकिन न्यू जर्सी में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ है, बारिश हो रही है, लेकिन मौसम भी अब से और बारिश के साथ साथ गर्मी बढ़ता जा रहा है। और ये जो 77 मैंने कहा, ये 4 बजे तक 85 तक ही पहुंच जाएगा। सो ये था। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भी अंदर सैलाब में है और पाकिस्तान के सैलाब के जद में आ रहा है। इंडिया ने आज पानी छोड़ा है और जो हमारे देहात है वो पानी से भर गया है। अल्लाह ताला ये जो मौसम है मानसून के खैर से गुजर जाए। और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो ये जो पानी का मसला है, जो पानी हिंदुस्तान पानी बग़ैर इन्फॉर्म के छोड़ रहा है, इनमें पाकिस्तानी और इंडिया काम के बीच में माहिदा भी हुआ है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ रहा है और पहले से छोड़ने से पहले पाकिस्तानी काम को, पाकिस्तानी हुकूमत को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन इंडिया वाले हमेशा जब से पाकिस्तान ने आज़ादी लिया है 75 साल से, इंडिया अभी कारनामा कर रहा है कि बग़ैर इन्फॉर्म के पाकिस्तान के ऊपर पानी छोड़ रहा है। लेकिन ख़ुद इंडिया भी तो सैलाब के ज़द में, अगर इंडिया इस तरह सोचता है कि बग़ैर इतला दिए मैं पानी छोड़ दूँ और पाकिस्तान और पाकिस्तानी पानी के ज़द में आ जाए, सैलाब में आ जाए और नुकसानात हो जाए, लेकिन इसमें खुशी और इसमें फ़ख्र की बात तो नहीं होता, क्योंकि इंडिया में अंदर सैलाब में है और बहुत बड़ा सैलाब है इंडिया में। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं इंडिया के वालों के लिए कि देखिए पाकिस्तानी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमेशा खैर सगाली का हाथ आगे बढ़ा गया है, लेकिन इंडिया हमेशा पीछे हटता है। और ये इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात करना चाहता है, पाकिस्तान डरता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अतमी ताकत है, हम पूरे ज़ोर से अपना वतन के दिफा कर सकते, किया भी है और करेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे भी। लेकिन हम चाहते हैं ना कि जो सियासी मसाइल है ना, ये दहलों के ज़रिए हल किया जाए, ताकि इंडिया के जो पब्लिक है, जो इंडिया पब्लिक कहते हैं अपनी ज़ुबान, पब्लिक को नुकसान ना हो और इंडिया पाकिस्तान में जो हमारे अवाम है उनको भी फ़ायदे में रहे। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में जो इख्तलाफात हैं ना, वो आवाम के और पब्लिक के फ़ायदे में नहीं है, ये सियासी मसला है। लेकिन हम चाहते हैं ना कि इंडिया जो है, जो पानी छोड़ता है हमेशा, ये जो इस तरह का कारनामा करता है, ये जो मुनाफिकत है ये छोड़ दे। और जो माहिदा किया गया उनको माहिदे के मुताबिक अगर आप इतला दोगे तो आपकी इज़्ज़त में क्या कमी आ जाएगा। लेकिन एक ईगो है, और ईगो को मुझे समझ नहीं आती कि ईगो किस मसले पे है। अगर आप अतमी ताकत है, हमारे पास अतमी ताकत है। सो इसमें अगर आप इस तरह का कारनामा करते तो आपका मुल्क भी सैलाब के अंदर में आता है। तो प्लीज़, मैं अगर मेरे कुछ इंडियन व्यूज़ भी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा सिलसिला है हुकूमत की तरफ से, आप भी अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि जो पानी छोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जो माहिदा किया गया उस माहिदे को आप इम्प्लीमेंट करें और वो कौम, पाकिस्तानी कौम को आप खबर करें कि हम पानी छोड़ रहे हैं। इसमें क्या ईगो होता है, मुझे नहीं समझ आ रही है। खैर, ये तो और मसला है, मैं कहीं और नहीं पहुंचना चाहती। जो मेरा असल मसला है ना आज, जो मैं इससे बात करना चाहती हूँ, वो है चेयरमैन PTI इमरान खान, जो हमारा जो सुपर सालार है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनी साहब, आजकल इमरान खान के टारगेट में हैं। और इमरान खान किसी भी लम्हे उनको टारगेट करने के बाद पीछे नहीं आते। आजकल आपको पता है कि इमरान खान के पास कुछ काम नहीं रहा है, सिवाय कि जाके कभी अदालतों में जाता है, लेकिन उसके पास ना कोई सियासी कुर्सी है ना कुछ भी नहीं। तो उसने क्या किया है कि यूट्यूब में अपने व्लॉग उसने बनाया है और व्लॉग के ज़रिए वो बातें करता है, लोगों को ब्रेन वॉश करता रहता है और जहन बना लेता है आर्मी के ख़िलाफ़। और आज का जो एस्टेब्लिशमेंट है, 9 मई के बाद जो इमरान खान ने दहशतगर्दी किया था, जो हम कभी बोलेंगे नहीं, और दुनिया में 9/11 के बाद जो दूसरा दहशतगर्दी है वो 9 मई है, जो हमने कभी नहीं बोलेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए सियातरीन और बदतरीन दिन रहे, कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, वो भी कहते हैं कि हम इसको हमेशा याद रखेंगे।
تو عمران خان کی ایما پہ جو اس نے ایک ماسٹر مائنڈ خود بذات خود ہے عمران خان نے جو بنایا تھا، جو لوگوں کو اکسایا تھا کہ اگر 9 مئی واقعے سے پہلے جو اس نے جو زمان پارک میں انہوں نے جو ایک دہشت گردی کے جگہ بنایا تھا، اور انہوں نے پلاننگ کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے گا یا مجھے گرفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور جو ہمارا آرمی جو اساسات ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. انہوں نے کر بھی دیا. پر عمران خان اپنی دفاع کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس دن نہیں تھا، میں تو جیل میں تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان اس دن تم نے یہ سارا کچھ کروایا، تم نے پلاننگ بنایا تھا، اور یہ پلاننگ بہت عرصے سے وہ بنایا گیا تھا، اور آپ نے سب کو یہ بھی دیا تھا کس نے کہاں پہ جا کے کیا کیا کرنا ہے. تو ہم تو حکومت تو نہیں کر رہا ہے. آپ کا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، ان کے آڈیوز ہیں، ان کے ویڈیوز ہیں، انہوں نے سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے، اور اس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ سارا جو مسترمہ ہے تم نے خود بنایا، اور خود آپ کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے بتایا دیا کہ عمران خان کی موت پہ ہم نے کچھ کیا. خیر یہ تو مسئلہ ہے، لیکن عمران خان آج کل کیا کر رہا ہے اپنی ولاگ میں، یا تو انٹرنیشنل جرنلسٹوں کے ساتھ ویڈیو لنک کر رہا ہے، اور اس میں بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا بکواس کرتا رہتا ہے. مجھے تو کبھی کبھی سننے کے لیے ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا کہتا ہے. وہی پرانی باتیں کہ میرے حکومت کے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کو پکڑ دکڑ کیا جا رہا ہے، رات کو عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. مطلب وہ جو باتیں روزانہ، پر یہ ہوتا ہے کہ ایک روز کچھ اور بات کر رہتا ہے، کیونکہ بولنے کا عادت ہے اس کو کیونکہ جھوٹ بولتا ہے. تو انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو آج میں نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے یاد نہیں رہتا، تو پھر میں اگلے دن کچھ اور بولوں گا. تو عمران خان کا بھی سلسلہ یہی ہے. لیکن ٹارگٹ کون ہے؟ ٹارگٹ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے خلاف پروپاگنڈا. عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں اتنا ایکٹیو تو نہیں رہا، لیکن عمران خان خود جو ولاگ بناتا ہے اس میں یہ سوال بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، دفاع بھی کر رہا ہے، ترجمان بھی ہے. جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا جو پارٹی وہ پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف، لیکن تحریک انصاف میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہے. آپ کا جو ترجمان تھا وہ شہباز گل، وہ تو بھاگ گیا، امریکہ میں بیٹھ گیا، وہاں سے وہ بھی ولاگ بنا رہا ہے روزانہ، اور وہ بھی خلاف بڑھا، اور جو لینگویج یوز کرتا ہے، جو جا کے تقریب میں باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں میں. اور اگر آپ یونیورسٹی کے پروفیسر تو اس طرح کی زبان یوز کرتے ہیں، اگر پروفیسر کا یہی حال ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر اسٹوڈنٹس کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ شہباز گل جو ہے کسی اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی یوز کرتا ہے. میں تو پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر، اور کہتا ہے میں پروفیسر بھی ہوں میں. تو ماشاءاللہ کیا پروفیسر ہی ہے، کیا زبان یوز کرتا ہے. آپ کیا سکھائیں گے اپنی اسٹوڈنٹس کو؟ جو گندے الفاظ بولتے ہیں آپ اپنی ولاگ میں یا تقریروں پہ، آپ تقریب میں جا کے تقریر کرتے ہیں، تو کیا آپ کے اسٹوڈنٹس یہی سیکھیں گے؟ اب یہی جا کے یونیورسٹی میں سکھائیں گے؟ مجھے لگتا نہیں آپ کسی یونیورسٹی میں آپ پروفیسر بھی ہو. مجھے تو لگتا ہے چپراسی، لیکن چپراسی کا بھی اپنی ایک ویلیو ہوتا ہے، اس کا بھی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. سو آتے ہیں دوبارہ عمران خان کی طرف کہ عمران خان آج کل یہی کہتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہیں ہے، نہ جینے دوں گا نہ جیوں گا. یہ عمران خان کا یہی ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے آپ مجھے وہ کرسی لا کر دو، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں کرنا، صرف مجھے میری بات سنیں، مجھے دوبارہ لے کر آئے. اور یہی کہتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے ان چوروں کے سر پہ بتا دیا. ایک آدمی کی وجہ سے دبئی میں کیا ملاقاتیں ہو رہا ہے. ایک آدمی کون ہے؟ ہمارا جنرل عاصم منیر صاحب، کیونکہ وہ شریف آدمی ہیں. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل باجوہ کے بعد ہم کسی سیاسی مسئلے پہ نہیں پڑھنے والے ہیں. لیکن عمران خان کے پیٹ میں مروڑا ہے کہ کیوں دخل اندازی کیوں نہیں ہو رہا ہے. نہیں، میرے لیے دخل اندازی کرو، مجھے لانے میں دخل اندازی کرو، لیکن حکومت کو سپورٹ مت کرو. اگر حکومت کے لیے کچھ کرنے والے ہو تو تم دخل اندازی کرو. میرے لیے دخل اندازی کرو، ان کے لیے نہ کرو. میرے لیے وہ دخل دو، لیکن حکومت کے نیوٹرل بن جاؤ. لیکن عاصم منیر صاحب تو سنتے بھی نہیں ہیں. ان کے پاس اتنا کام ہے، وہ سیاسی مداخلت کرنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے اپنی دروازہ بھی بند کر دیا ہے، انہوں نے فون بھی بند کر دیا، انہوں نے فون بلاک بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو مور سروس. لیکن عمران خان کہتا ہے نہیں، ہر حال میں چاہے میں پاکستان کو نیز تیز کروں، مجھے دوبارہ کرسی دو. ایک چور، ایک توشہ خانہ چور، ایک فارن فنڈنگ چور، ایک 9 مئی کے دہشت گرد ماسٹر مائنڈ عمران خان. اور ہمیشہ
جب سے اس کی حکومت گیا ہوا ہے اپنی اپنی جلسوں میں اس نے ایک جھوٹ ضرور رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ روز لوگ اس کے جھوٹ پہ یقین کرتے ہیں. اور جو بچے کچے ہمارے جو نوجوان ہیں جو پہلے اس کے باتوں میں آ کے ابھی جیلوں میں ان کو کالجوں سے نکال دیا گیا, ان کو جاب بھی چلے گئے اس کے آدمی کی وجہ سے. ابھی جو کچھ بچے ہیں ہمارے جو نوجوان ان کو اپنی ولاگ کے ذریعے برین واش کروانے کے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے. اور جو اپنی کرائے کے ٹٹو بتایا ہے باہر ملکوں میں جو فارن ایجنٹ ہے جو ایک کچھ عرصے پہلے پاکستان میں جرنلزم کرتے تھے, اب وہ جا کے باغ کے نا وہاں سے وہ اسٹیبلش کے خلاف پروپیگنڈا کرتے. پراکسی ان کا پراکسی بھی کہہ سکتے ہو, نائب بھی کہہ سکتے ہو, منشی بھی کہہ سکتے ہو, آپ کرائے کے ٹٹو بھی کہہ سکتے ہیں. اور جنرل اسم منیر صاحب جو ان کے ٹارگٹ میں ہیں اور مثالیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں کہ اگر کہ ابھی ریسنٹلی ایک ٹویٹ آیا ایک کرائے کے ٹٹو جو باہر ملکوں میں بیٹھ کے امریکہ میں وہ اس نے کہا ہے کہ سمجھنے والی بات ہے, وہ کہتا ہے سمجھنے والی بات ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب ایوب خان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ایوب خان ٹیبل کے نیچے چھپ گیا تھا. تو اگر آج کوئی عام پاکستانی کروا دے کسی کے لیے تو کیا بنے گا؟ تو کیا آپ جنرل اسم منیر صاحب کو دھمکی دے رہے ہیں؟ کیا ہے لوگ یہ کون سا پاکستانی ہے؟ یہ انڈیا کا جرات نہیں کس طرح کا پاکستان کے ساتھ کرے, لیکن یہ لوگ اندر آ کے پاکستانی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اور عمران خان کو دیکھیں, کبھی اسلامی ٹچ آج کل وہ بھی شروع ہو چکا ہے, کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے دیتے ہیں, کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, کبھی حضرت عمر کو, کبھی قائد اعظم کی طرف سے بھی, اور ایسے باتیں کرتے. ہم کہتے ہیں دیکھو تجھے اسلام کے بارے میں نہیں پتہ, تم تو صحیح طرح بول بھی نہیں تھے, کبھی تم یہ بھی نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم نے تو صرف ایک جملہ رکھا لا الہ الا اللہ. تم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح بول بھی نہیں تھے ہو. کہاں گئی وہ تمہارے مدینے کی ریاست؟ تم تو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی چوری کرے تو ان کو بھی سزا ہونا چاہیے. تمہاری بیوی نے جو 5 کیرٹ کا جو ہیرے کا انگوٹھی چوری کیا ہے تو کیا آپ اس کی سزا کو کیا کہو گے؟ کیا وہ گناہگار نہیں ہے وہ؟ اور مسئلے کو اپنی مسائل کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں. اللہ مطلب ان کو ہمارے پر بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ہی زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے. تمہارے زمانے میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں تھا. تم نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ کیا؟ میں دوبارہ نام نہیں دہرانا چاہتی کیونکہ پر فائدہ نہیں ہے, لیکن عمران خان کو دیکھیے قرآن کے اندر سے ہمیں مثالیں دیتا ہے. وہ بھائی تجھے کچھ نہیں آتا, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ. کہتا ہے جو لوگ آج کل ظلم کر رہے ہیں ان کو اسلامی تاریخ کو بھی نہیں پتہ اور ان کو تاریخ کو بھی نہیں پتہ. اگر ان کو نہیں پتہ تو تمہارے سامنے تو عجیب و غریب مثالیں تو پیش نہیں کرتے ہیں نا. یہ تو آپ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں نہیں ہے تو چپ کر جاؤ. کیوں ایسا بات کرے جو لوگوں کو ذہنوں میں خلل پیدا ہو جائے؟ تمہیں تو تاریخ کو بھی نہیں پتہ, تم تو نکما انسان ہو, تمہیں تو سیاسی شعور نہیں تھا. پاکستانیوں نے تمہیں بنا دیا سپر اسٹار اور تم پاکستان کے خلاف باتیں. پاکستان نے تمہیں بنا لیا, پہلے پاکستان نے پر پاکستانیوں نے. تم نے پاکستان کے اندر تم نے کرکٹ شروع کر دیا تو پاکستان نے بنایا تجھے, پر پاکستان کے خلاف تم نے اسد کے خلاف تم نے کیا اسٹیپ لیا 9 مئی کو. دہشت گردی کے بدترین 9/11 کے بعد جو بدترین دوسرے بدترین دہشت گردی وہ 9 مئی کا. تو ہم تو بھولیں گے نہیں, ہم تو یاد رکھیں گے, ہمارے بچے یاد رکھیں گے جو تم نے کیا اسد کے سامنے. اور کہتا ہے میں تو نہیں تھا, میں تو جیل میں تھا. پر کہتا ہے کہ پکڑنے جو مجھے پکڑ لیا تھا وہ تو ریئیکشن تو آنا ہی تھا. تو تم ایک بات کہو کہ تم تھے یا نہیں تھے, تو تمہارے ہر بات میں تضاد ہے. ہر روز تم جھوٹ بولتے ہو, الگ دن تم بھول جاتے ہو. سب سے بڑا جھوٹا مکار چھوڑ ڈاکو عمران خان خود ہے جو آج کل ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کے ذہن بنا رہا ہے. اور جو اس کے پراکسی ہے باہر بیٹھ کے کرائے کے ٹٹو وہ بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو دوستو کیا کیا بتائیں, روزانہ کیا یہ آدمی بیٹھ کے اپنی سوشل میڈیا میں اپنی ولاگ میں کیا باتیں کرتا ہے کہ وہ دماغ اڑ جاتا ہے کہ اس کی باتیں کہ جھوٹ, ہر روزانہ جھوٹ. چہرہ دیکھو منوس چہرہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے, رونے دھونے والے چہرہ. مجھے خوف ہے, مجھے خوف آتا ہے, باہر نکلو. بھائی
اگر لوگوں کو تم نے باہر نکالنا ہے تو پھر وہ جو ڈبے شبے تم نے اپنی رکھا ہے تو ہمارے ہر پاکستانی کے لیے بھی دے دو. جو لوگ تمہارے فالوور ان کے ڈبے سروں پہ بھی ڈبہ دے تو وہ بھی محفوظ رہے. اپنی حفاظت کے بندوبست تو کر رہے ہو لیکن ہمارے بچوں کو باہر نکالوانے کے لیے جو تم نے جو ان کو اکسا رہے ہو ان کے لیے بھی ڈبے رکھو نا. ان کے بھی آگے پیچھے گاڑیاں رکھو, بلٹ پروف رکھو تاکہ بلٹ پروف کا جو گاڑیاں ان کو بھی وہ بھی محفوظ رہے. لیکن نہیں, آپ آگے جاؤ, میں تو گھر سے بیٹھ کے میں ولاگ بناؤں گا. آپ باہر نکلو, میں تو اندر رہوں گا. آپ باہر نکلو, میرے بچے لندن میں, آپ باہر آپ سب کچھ کرو, میں نے کچھ نہیں کرا. میں تو اندر سے بیٹھ کے آرام سے ولاگ میں آپ لوگوں کو انسٹرکشن دے دوں گا, آپ وہی کرو. بس میرے لیے نکلو تاکہ مجھے دوبارہ میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کروں اور مجھے دوبارہ حکومت لایا جائے. بس تم لوگ نکلو, میں تو آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھوں گا, میں آرام سے بیٹھ کے انٹرنیشنل جرنلسٹوں کے ساتھ میں باتیں کروں گا. آپ باہر نکلو. یہ ہے پاکستان کا دشمن, سب سے بڑا دشمن عمران خان, جو آج کل کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کو کوئی اس کو آدمی کو روکے کہ بس کرو, ہمارا دماغ تم نے کھا لیا 1.5 سال سے, اب آگے کیا کرنا ہے تم نے. پاکستان کی معیشت کو تم نے تباہ کر دیا. سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی, میں لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی کمنٹس کو مجھے آگاہ کر دیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. پاکستان پائندہ باد, آرمی زندہ باد.